अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही सेहतमंद और तंदुरुस्ती रखे और आपके तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आगही। राइटर है नज़ाकत रियाज मेहरवी। शुरू करते हैं। कल्लू सुबह सह पहर से ही चौधरी फतेह मोहम्मद और उसके आदमियों के इताब का निशाना बना रहा। उस पर मुक्के, लातें और लाठियां बरसाई जाती रहीं। न सिर्फ चाबुकों से उसके जिस्म को उधेड़ा गया बल्कि उसे गांव की गलियों में भी घसीटा भी गया। और तो और उसी पर बस नहीं किया तो चौधरी के कारिंदों ने उसके मुंह पर कालक थोपकर गधे पर सवार करके तमाम गांव की गलियों में उसे घुमाते रहे। उसी दौरान में गांव के शरारती लड़कों का एक टोला उनके पीछे पीछे रहा, जो कल्लू के मुतालिक वाहियात किस्म के नारे लगाते और उसे पत्थर भी मारते रहे। उसके साथ हर वो जिल्लत आम सुलूक किया गया जिससे न सिर्फ उसका जिस्म बल्कि रूह भी घायल होती रही। चौधरी फतेह मोहम्मद दीन का हुक्म था कि उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाए कि जिसके बाद आइंदा किसी को उसकी हवेली की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत ना हो। चौधरी को ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि कल्लू जैसे मामूली आदमी ने उसकी हवेली से तलाई जेवरात चोरी कर लिए थे। यह बात चौधरी के लिए इंतहाई शर्मनाक थी कि कोई माइका लाल उसकी हवेली से चोरी करके जिंदा सलामत वापस चला गया था। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि वो माइका लाल कल्लू था। वो कल्लू जो धान पान सा मुख्तसर सा वजूद के मालिक था, जिसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये धान पान सा कल्लू चौधरी फतेह मोहम्मद जैसे सफ़ाक आदमी की हवेली में रात के वक्त घुसने का इरादा भी कर सकता है। लेकिन जब सुबह गांव के तमाम घरों की तलाशी लेने का सिलसिला शुरू हुआ और मौलवी सलाहुद्दीन के हुजरे से वो तलाई जेवरात बरामद हुए, तो इस मौके पर कल्लू ने अचानक ही कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए चौधरी फतेह मोहम्मद के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जैसे मौलवी ने उसे पढ़ाया हुआ कोई सबक सुना रहा हो। चौधरी साहब, जेवरात मैंने चोरी करके मौलवी साहब के हुजरे में छुपाए थे। मैंने सोचा था कि बाद में जब मामला सर्द पड़ जाएगा तो जेवरात निकाल कर शहर लेकर जाकर बेच दूंगा और हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा। उधर कल्लू का बयान ख़त्म हुआ, इधर पास खड़े मौलवी साहब का हाथ उठा और चटाख की आवाज़ के साथ कल्लू के चेहरे पर निशान सब्त कर गया। कमीने, नमक हराम, नीच की औलाद, दिखा दी ना अपनी असलियत। जिस थाली में बरसों से खाता चला आ रहा है उसी में छेद कर दिया। तुझे ज़रा लाज ना आई ये करीह काम करते हुए? मौलवी सलाहुद्दीन का गुस्सा देखने से ताल्लुक़ रखता था। वो कल्लू को सलवाते सुनाने के साथ साथ उस पर लाठियां भी बरसाते जा रहे थे। उस वक्त ये धान पान सा लड़का जाने क्यों मजबूत चट्टान बना रहा। मुंह से उफ तक न की। चौधरी फतेह मोहम्मद और उसके कारिंदे भी उनका साथ दे रहे थे। गांव के दूसरे कई लोग भी कल्लू को बुरा भला कह रहे थे। हर शख्स कल्लू के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करके सच्चाई का भरपूर साथ देने की कोशिश कर रहा था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इस मिट्टी के माधव के मुंह से कराहों के अलावा कोई आवाज़ न निकल रही थी। उसकी ज़ुबान पर कोई फरियाद, कोई इल्तिजा न थी। वो जानता था कि जो वो कदम उठा चुका है, अब हर फरियाद, हर इल्तिजा बेमायनी ठहरेगी। बस यही सोचकर उसने अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। सह पहर तक वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गया तो चौधरी ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इस बेगैरत की औलाद को गांव के हुदूद से बाहर फेंकाओ। मर गया तो मर गया, जिंदा बच गया तो कहीं दफन हो जाएगा, दोबारा गांव का रुख नहीं करेगा। कल्लू गांव की सबसे नापसंदीदा शख्सियत था। उसमें ऐसा था भी क्या जो इसे पसंद किया जाता। तारकोल जैसी रंगत, भद्दे से नकुश और कद के लिहाज से भी वो बोना सा था। और सबसे बड़ा ऐब ये था कि वो बेहद गरीब था, वरना दौलत तो ऐसी चादर है जो हर दाग को ढांप लेती है। हर खामी को छुपाने वाली ये चादर न उसके पुरखों के पास रही थी और ना ही उसे मयस्सर थी। उसके आबा व अजदाद सब ने ही गरीबी की रफ़ाकत में ज़िंदगी का सफ़र तय किया था और यही गरीबी अब उसके साथ चल रही थी। माँ ने उसका नाम महताब रखा था
مگر اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سب اسے کلو ہی کہتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کے پاس وہ آنکھیں نہ تھی جو اس ماں کے پاس تھی۔ بقول شخص دنیا کہے کالا کالا، ماں کہے میرے گھر کا اجالا، کہ مصداق ماں کے لیے تو وہ چاند ہی تھا، ایک روشن چمکتا چاند۔ کلو کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو اس کی ماں کو ٹی بی نے آ لیا۔ اس زمانے میں اس مرض کا کوئی علاج نہ تھا، اور اگر علاج ہوتا بھی تو کیا، اس کا عزیز اور رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اور کسی دوسرے کو کیا پڑی تھی کہ اس کی دوا کرے۔ وہ 1 سال تک چارپائی پر پڑی کھانستی اور تڑپتی رہی۔ زندگی اور موت کی جنگ سال بھر کلو اپنی خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ اس روتی ہوئی عورت کے لیے کیا کرے۔ موت کے سامنے نہ کسی کی چلی ہے اور نہ چل سکے گی۔ موت ازل سے زندگی پر حاوی ہے اور ابد تک رہے گی۔ سو یہاں بھی زندگی ہار گئی اور موت اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے معصوم کلو کا واحد سہارا بھی چھین کر لے گئی۔ ماں کے مرنے سے 8 سالہ کلو کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس نے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے ماں اور باپ وہ ایک ہی تھی۔ گویا کلو کے لیے تو آج اس کا باپ بھی مر گیا تھا۔ ماں کے مرنے سے اس کی خوشیاں بھی مر گئی، اس کی ہنسی بھی مر گئی، اور اس کے مرنے سے تو مہتاب بھی مر گیا۔ اب تو وہ کلو تھا، صرف کلو۔ اسے مہتاب سمجھنے والی ماں، مہتاب پکارنے والی ماں مر چکی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے چند دن تک گاؤں والوں نے اس سے ہمدردی جتائی، پھر رفتہ رفتہ سب اسے بھولتے چلے گئے۔ ایک مولوی صلاح الدین ہی تھے جن کے گھر سے اسے کھانے کو روٹی مل جاتی تھی، اور ان کے بیٹے غیاث الدین کے پرانے کپڑے جوتے بھی اس کو مل جاتے تھے۔ اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے شفقت اور محبت نہیں دیکھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر کوئی اسے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے۔ اس کے ہم عمر بچے اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ کلو کی بھی کیا قسمت تھی، اس نے اپنے بچپن کے خوبصورت اور کھیلنے کودنے کے دن بھی اپنی جھوپڑی میں محصور ہو کر گزار دیے۔ کبھی زیادہ جی گھبراتا تو کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور گھنٹوں تنہا گھومتا رہتا، اور اسی تنہائی نے اسے رفتہ رفتہ یہ سکھا دیا تھا کہ دنیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے، اگرچہ وہ بھی دھیرے دھیرے معاشرے میں اپنی حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر چھپا ہوا ایک معصوم بچہ کبھی کبھی ہمکنے لگتا اور کبھی اپنی بے بسی پر بلکنے لگتا۔ ایسے میں اسے اپنی ماں بہت یاد آتی، اپنی جھوپڑی میں اس کے آنسو ہو کر گزار دیے تھے۔ کبھی زیادہ جی گھبراتا تو کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور گھنٹوں تنہا گھومتا رہتا، اور اسی تنہائی نے اسے رفتہ رفتہ یہ سکھا دیا تھا کہ دنیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے، اگرچہ وہ بھی دھیرے دھیرے معاشرے میں اپنی حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر چھپا ہوا ایک معصوم بچہ کبھی کبھی ہمکنے لگتا اور کبھی کبھی اپنی بے بسی پر بلکتا تھا۔ دوسری بڑی شخصیت ایسے میں اسے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی، جو کم از کم اس کے آنسو ہی اپنے دامن میں پوچھ عمل کے لحاظ سے دونوں جب اپنے ہم عمر بچوں کو کلام پاک پڑھتے، انتہائی مغرور، ظالم اور عیاش شخص تھا۔ گاؤں کے اکثر غریب لوگ اس کے مزارے تھے۔ برعکس مزاج کی وجہ سے مولوی صلاح الدین اور چودھری فتح محمد کے درمیان کبھی نہیں بن سکی۔ مولوی صاحب اسے خلاف شرع کاموں سے روکتے تھے اور ان کی کوئی بات وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے مولوی صاحب نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ کلو کے دل میں کئی بار خیال پیدا ہوا کہ وہ مولوی صاحب سے کلام پاک پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر دے، مگر وہ کبھی ان سے یہ بات کہہ نہیں پایا۔ حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی جسے وہ کہتے ہوئے جھجکتا، مگر لوگوں کے رویوں نے اسے اس قدر احساس کمتری کا شکار کر دیا تھا کہ وہ یہی سمجھنے لگا تھا کہ پڑھنا صرف امیر اور اونچے گھرانے کے بچوں کا حق ہے، یہ شاید ان بچوں کا جن کے سروں پر ماں باپ کا گھنا سایہ موجود ہوتا ہے۔ وہ تپتی دھوپ میں تنہا کھڑا تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے گرد پھیلی حدت کو کم کر سکے، اس کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کر سکے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر کھانا لینے گیا، گویا جیسے اس کی دل کی مراد بھرائی۔ مولوی صاحب خود ہی بولے، میاں یوں ہی بیکار پڑے رہتے ہو، مسجد آ جایا کرو،
کچھ نماز روزے کا علم ہوا اور کلام پاک بھی پڑھ لیا کر لو۔ باپ دادا تو جاہل ہی مر گئے، تمہیں تو دین کا کچھ پتہ چلے۔ مولوی صاحب کے آخری جملے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ بہرحال اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اب اس کے پڑھنے کی خواہش پوری ہو سکے گی۔ کلو مسجد جانے لگا۔ 1 سال میں اس نے کلام پاک بھی پڑھ لیا اور مولوی صاحب سے اردو بھی پڑھنی سیکھنی اور لکھنی سیکھ لی۔ بلا شبہ وہ مولوی صاحب کا سب سے ہوشیار شاگرد تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مولوی صاحب کی نظر میں وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو دیگر طالب علموں کا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف معلم نہیں، چودھری بھی تھے۔ شاید ان کے اندر کا چودھری انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسے زیادہ اہمیت دیں۔ دین کی راہ اپنانے سے ان کے اندر کا چودھری کافی حد تک بدل تو گیا تھا، مگر وہ ان کے اندر کہیں موجود ضرور تھا۔ اسی روایتی چودھری کے اکسانے پر وہ اس سے لیے دیے رہتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، مگر ذات پات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اپنے چودھری ہونے پر بڑے نازا رہتے تھے۔ کلو نے فوراً سے پیشتر مولوی صاحب کی بات گرہ میں باندھ لی اور ایسی ذہانت دکھائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ کلو کو جب پڑھنا آیا تو اس نے کتابوں کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیا، کیونکہ اسے کتابوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ان کتابوں نے اسے زندگی کا مقصد بتا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کتابوں نے جب اسے زندگی جینے کا ہنر سے آگاہی دی تو کچھ کام کرنے کا بھی جی چاہا۔ اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بغیر محنت کیے مولوی صاحب کے یہاں پر کھاتا رہے۔ پہلے پہل اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ مولوی صاحب کے کہے بغیر ان کے گھر کے کام کاج کرنے لگا۔ ان کے کھیتوں پر کام کرتا، ان کے مویشیوں کو سنبھالتا اور اسی طرح کے کئی کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ جب کلو جوان ہوا تو مولوی صاحب کی اجازت سے قریبی شہر جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ دن بھر جہاں بھی کام کرتا، شام کو لازمی گاؤں واپس آ جاتا۔ رات کو وہ اپنی جھوپڑی میں ہی بسر کرتا تھا۔ اسے اس جھوپڑی سے خصوصی انسیت تھی، کیونکہ وہاں اس کی ماں نے زندگی گزاری تھی اور وہیں اس نے دم توڑا تھا۔ وہ جھوپڑی اس کے لیے مقدس مقام کی طرح تھی، جس کے لیے اس کے دل میں بے پناہ احترام موجود تھا۔ مولوی صلاح الدین کا بیٹا غیاث الدین بھی جوان ہو گیا۔ مولوی صاحب کی 6 اولادیں تھیں۔ اللہ نے انہیں 5 بیٹیوں کے بعد بیٹے سے نوازا تھا، اس لیے غیاث الدین بے حد لاڈلا تھا۔ کوئی بھی چیز جب حد کے دائرے سے نکل کر بے حد کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ غیاث الدین کو بھی بے حد لاڈ پیار نے بگاڑ ڈالا تھا۔ وہ بری محفلوں کا دل دادا تھا، مزاج خالص روایتی چودھریوں جیسا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے باپ سے کچھ مختلف سا تھا اور مولوی صاحب باوجود کوشش کے اسے اپنے رنگ میں نہ رنگ سکے تھے۔ یہ بات بجا تھی کہ مولوی صاحب نے اسے بے پناہ لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی اچھی تربیت بھی کی تھی، مگر وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ ہاں، غیاث الدین کی ماں کی طرف سے اسے کافی ڈھیل دی گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کی ماں پر بھی بعض اوقات ممتا غالب آ جاتی تھی اور وہ اس کی بعض بیجا ضدیں اور فرمائشیں پورے کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ جب غیاث الدین نے پہلی بار ساتھ والے گاؤں کے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے شہر جانے کی ضد کی تو اس کی ماں نے بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر اس کی وکالت مولوی صاحب سے کی اور مولوی صاحب کو بیٹے کو اجازت دینی پڑی۔ پھر اس کے بعد ایسے ٹور اکثر ہونے لگے۔ بیٹا تفریح کے لیے شہر گھومنے جاتا، لیکن وہاں جا کر وہ اور اس کے دوست کس قسم کی تفریح کرتے تھے اس سے مولوی صاحب اور ان کی بیگم ناواقف تھی۔ جب انہیں آگاہی ہوئی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ غیاث الدین جوئے اور شراب نوشی کا عادی ہو چکا تھا۔ باپ اپنے واعظ میں جن مشاغل کو حرام کہتا تھا، بیٹا انہی مشاغل کا دل دادا تھا۔ گاؤں میں باتیں ہونے لگی، مولوی صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگی۔ کئی لوگوں نے ان کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے انکار کر دیا۔ چودھری فتح محمد بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا۔ مولوی صاحب بیٹے پر سختی کرتے تو وہ گھر سے بھاگ بھاگ کر جانے کی دھمکی دیتا، اور یہی ان کی کمزوری تھی کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔
وہ بہت مجبور تھے، انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اس کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے تھے، اور وہ دعا ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ مولوی صلاح الدین حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے، لالٹین جلائی، وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کچھ زیادہ ہی ہولناک اور تاریک تھی، سردی بھی معمول سے زیادہ تھی۔ انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا، مگر سردی پھر بھی مجاز پرسی پر آمدہ تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی سنبھالے مسجد کی طرف رواں تھے۔ صبح والا واقعہ اب بھی ان کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ بہت گہرے صدمے سے دوچار ہوئے تھے، ان کا دل و دماغ اس صدمے کے حصار سے نکل نہیں پایا تھا۔ انہیں اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ جس شخص کو انہوں نے برسوں سہارا دے رکھا وہ انہیں ان کے احسانات کا ایسا صلہ دے گا۔ یہ تو سراسر ان کی بدنامی تھی کہ مال ان کے گھر سے برآمد ہوا، اور خدا نخواستہ کلو اعترافی جرم نہ کرتا تو آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ بہرحال ایک بات ان کے لیے باعث اطمینان تھی کہ کلو کی اصلیت ان پر ظاہر ہو گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں و پیچاں وہ مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہ جوتے اتار رہے تھے کہ ان کی نظر مسجد کے چھوٹے سے صحن کے عین وسط میں پڑی، کسی چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ لاٹھی اور لالٹین سمیت اس چیز کے پاس موجود تھے۔ وہ کوئی آدمی تھا جو اس طرح سمٹا ہوا پڑا تھا جو دور سے کوئی گٹھری سی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا دایاں بازو تھا جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ کون ہو بھائی؟ مولوی صاحب نے لالٹین اس کے چہرے کے قریب کر کے اس کا بازو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت کی آگ ان کے پورے وجود میں دہک اٹھی۔ یہ کمبخت ابھی تک مرا نہیں؟ وہ غصے سے بڑبڑائے۔ دفعتاً ان کی نظر کلو کے دائیں ہاتھ میں دبے ایک کاغذ پر پڑی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت انہوں نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کلو سو رہا ہے۔ انہوں نے شبنم سے بھیگا ہوا کاغذ لالٹین کے قریب کیا۔ وہ لکھائی کلو ہی کی تھی۔ ان کی نظر تحریر پر دوڑنے لگی۔ لکھا تھا: استاد محترم، ایک نہایت ضروری بات آپ کو بتانا مقصود تھی۔ میں اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ میرے منہ سے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہ کرتے، اس لیے کاغذ قلم کا سہارا لے رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سب سے پہلے آپ ہی مسجد میں آئیں گے، اور میرا یہ خط آپ تک پہنچ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گا۔ ویسے بھی میری زندگی تو بیکار ہی ہے، شاید اب تو دھرتی پر بوجھ سمجھا جانے لگا ہوں۔ بس اسی لیے اب جینے سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، شاید اسی لیے یہ ڈوری ٹوٹنے ہی والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اصل بات آپ کو بتا دوں۔ زیورات چوری کرنے والا میں نہیں، بلکہ آپ کا بیٹا غیاث الدین ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پیٹ کو روٹی اور تن کے لیے کپڑا آپ ہی کے وسیلے سے میسر تھا۔ میں کمزور سا انسان بس اتنا ہی حق ادا کر سکا۔ میرے محسن، آپ کا بیٹا صرف جوئے اور شراب کا ہی نہیں، چوری کا بھی عادی ہے۔ خدا را اسے راہ راست پر لائیے تاکہ آئندہ وہ آپ کے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث نہ بنے۔ گزشتہ رات جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں نے غیاث الدین کو ایک پوٹلی ہاتھ میں لیے اپنے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور اس پوٹلی میں کیا ہے، لیکن جب وہ پوٹلی آپ کے حجرے سے برآمد ہوئی تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب چودھری فتح محمد آپ کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کرے گا، کیونکہ اس کی کوشش تو ہمیشہ ہی یہی رہی تھی کہ کسی طرح آپ کا سر نیچا رہے، مگر مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ بس اسی لیے میں نے چودھری کا الزام اپنے سر لے لیا۔ میں آپ کی عزت بچانے کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ میرے محسن، غیاث الدین کو سمجھائیے کہ وہ ایسے افعال سے باز آ جائے۔ روٹی اور کپڑے کے علاوہ مجھے آپ کی ذات سے علم و آگاہی کا شعور بھی ملا ہے۔ مولوی صاحب، جس نے مجھے زندگی کے معنی بہت اچھے انداز میں سمجھائے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر جب اس کا احساس ہوا تو میں نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کی اس کا حق ادا کرنے میں۔
بس آخری خواہش یہی ہے کہ آپ تک کسی طرح یہ بات میری پہنچ جائے کہ آپ کی محنت مجھ پر رائگاں نہیں گئی۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ آپ کا سر نیچا ہو جائے۔ بحیثیت انسان مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرما دیجیے گا۔ اس سے آگے کاغذ خالی تھا۔ مولوی صلاح الدین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھیگے ہوئے کاغذ کو مزید بھگو رہے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ رو رہے تھے اور کلو کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اٹھ جا میرے بچے، اٹھ جا مہتاب، اٹھ جا، میں نے تجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے میرے بچے، مجھے معاف کر دے۔ وہ چیخ رہے تھے مگر اب تو سب کچھ لا حاصل تھا۔ کلو بہت دور جا چکا تھا اور جاتے جاتے ثابت کر گیا تھا کہ اچھائی یا برائی کسی کی میراث نہیں ہے، کسی ایک ذات یا قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بہت اونچی ذات کا آدمی بھی بہت گھٹیا سوچ کا مالک ہو سکتا ہے اور بہت معمولی سے آدمی کی شخصیت بھی اعلیٰ اوصاف سے مزین ہو سکتی ہے۔ کلو چل بسا تھا لیکن مولوی صلاح الدین کی آنکھیں کھول گیا تھا۔ انہیں عملاً بتا گیا تھا کہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کچرے کے ڈھیر پر ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ وہ تو چاند تو نہ تھا مگر چاند کے گرد کھینچا ہوا ایک ہالہ تھا جو خود کو ماند کر کے چاند کی روشنی بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس نے بھی یہ سب کچھ تنہا اپنی ذات پر سہ کر اپنے محسن کے چاند کو محفوظ کر دیا تھا۔ بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو آپ لوگ بالکل لائک کریے، سنتے وقت ہی لائک کریے اور کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے پلیز۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔